बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 5 जुलाई हफ्ते का दिन है और ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा स्याह तरीन दिन है। पहले मैं आपको जल्दी से अहम खबरें बता दूं। इमरान खान को कौमी हुकूमत की दावत, तहरीक इंसाफ के लोगों को हुकूमत में शमूलियत, 48 घंटों के अंदर बड़ी पेशरफ भी हो रही है। इमरान खान की जो रिहाई की तहरीक है वो लाजमन कामयाब हो, उसके बड़े अहम सबूत भी आपके सामने रखूँगा। इस वक्त सियासत नहीं, सौदाबाजी की जा रही है। खान की रिहाई की कीमत इसराइल का परचम है और 700 दिन खान की कैद में दबाव बढ़ता जा रहा है और मरी के रेस्ट हाउस की सफाइयाँ भी हो रही हैं। और एक तरफ अवामी गुस्सा वसाइल की लूट मार में और मशरक़ी पाकिस्तान की तारीख दोहराने का दोबारा मामला भी है। नून लीग पीपल्स पार्टी समेत बड़े खिलाड़ी भी मैदान में। मामलात किधर जाएंगे? तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा दुबई से अचानक लापता हुए और बिलावल ने हवालगी पहलगाम वाक़े पर हिंदुस्तान को कर दी। सबसे पहले 48 साल पहले ज़ियाउल हक ने जो अवामी मफाद, पब्लिक इंटरेस्ट मार्शल लॉ लगाया, असम्बलियाँ तोड़ी, वज़ू करके नफल पढ़ के वादा किया था अल्लाह के नाम पे, कुरान पे, कि 90 दिन में इंतखाब करूँगा पाकिस्तान की तारीख़ का। लेकिन तवील तरीन फ़ौजी अमरीत का दौर 5 जुलाई शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी पर जुल्म सितम हुआ, जमहूरियत पामाल हुई, माशरे में इंतहा पसंदी आई, शिद्दत पसंदी आई, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और बाद में फिर आने वाली दिहाइयों में आपके सामने फ़ौज का मुकम्मल कंट्रोल, सियासत पर कब्ज़ा। अब ये तारीख दिन था पाकिस्तान का, जमहूरी सफ़र की तबाही बर्बादी थी। डिक्टेटर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जीते हुए इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया था। उसमें मामलात थे ज़रूर, निज़ाम मुस्तफ़ा चली, एहतजाज हुए, हड़ताल हुए, फिर फ़ौजी बगावत और मार्शल लॉ। ये ताकत का जो अरूज, मुनाफ़क़त का किरदार ज़ियाउल हक, जो हकीकत में यजीद के फार्मूले पर अपने आप को ताहयात सदर रखने का दावा कर रहा था, फ़ज़ा में फिर ऐसे फटा कि नीचे कुछ गधों की हड्डियाँ इकट्ठी करके ज़ियाउल हक की कब्र में डाली गई कि ये बचा कुचा मिला है। अफसोसनाक बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा इसे स्याह दिन आज कह रहा है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में मुंह में चूसनी डाल के वज़ारत उज़्मा के ख्वाब भी देख रहे हैं। ये वो बदबख्त लोग हैं, यकीन करें, कि इन्हें सब कुछ सामने नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह कूफा के लोग जानते थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक़ पर, लेकिन उसके बावजूद यजीद की हमायत करते रहे, यजीद के हर बुरे फेल में उसका साथ देते रहे, सिर्फ इक़्तिदार की लालच और सोने के सिक्कों की लालच में। आज भी वही यजीदियत है। ये नेतन्याहू को भी तस्लीम करने के लिए तैयार है। और यकीन करें, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि यजीद अगर आज होता तो उसे भी ये तस्लीम ज़रूर करते, क्योंकि हक़ पर खड़ा रहना बड़ा मुश्किल काम है, कुर्बानियाँ हैं, अकेला हो जाता है इंसान। ये इमरान खान ही था जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, धमकियाँ भी सुनता रहा, लेकिन इसराइल को नहीं मानता था। आज 700 दिन इमरान खान के भी जेल में, आपको पता है 701 दिन हो चुके हैं। अभी ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान दिया कि जो भी इसराइल की हमायत करेगा वो तारीख़ में हमेशा शर्मिंदगी के साथ याद रखेगा। जिस तरह ये यजीद हमारे सामने एक किरदार है, और देख लें उसके जो हामी हैं, हमायती हैं, और उसकी मुखालफत में जो लोग, वो बाकिरदार हैं। आज इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत देखें खुद दावे कर रही है, इनके बड़े सहाफ़ी भी खुल के अब तायद कर रहे हैं, नजम सेठी हो, कामरान शाह, सारे के सारे, कि खान जो नेल्सन मंडेला वाली अप्रोच पर है, झुकने के लिए, कंप्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है। और नेल्सन मंडेला ने भी वाक़या करबला पड़ा हुआ था, खान ने भी पड़ा हुआ है। और इमरान खान को पता है इनका वोट बैंक इंटैक्ट है। जो इंटरनेशनल तब्दीलियों में आप देखें दूसरे रास्ते खुलते जा रहे हैं बहुत सारे, जो पाकिस्तान में हमेशा हुआ। पाकिस्तान के निज़ाम में चाहे हाइब्रिड कहें, मार्शल लॉ कहें, इस वक्त शहबाज शरीफ की जो हुकूमत ने जिस तरह देखिए फील्ड मार्शल के ओहदे को अनाउंस किया, अयूब खान ने भी फील्ड मार्शल जब वो बना तो काबीना के इजलास में उसने यही कहा, उस काबीना ने उसे कहा 5 मिनट के लिए बाहर जाएँ, 5 मिनट में वापस आया तो काबीना ने उसे फील्ड मार्शल मुंतखब किया। तो ये उसी तरह का ओहदा था। अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों को फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो सियासी जमातों को कुर्बान करने के लिए तैयार है कि फॉर्म 47 जानते हैं कि अवाम नफ़रत करती है इन तमाम लोगों से, और इस्टेब्लिशमेंट अगर इसराइल को तस्लीम करने का फ़ैसला करेगी तो ये फिर 2004 वाला मामला पाकिस्तान में शुरू हो जाएगा। जिस तरह मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा वर्दी पहनना मुश्किल हो गया था। तो ये इतना बड़ा बोझ ये नहीं उठा सकते। मजबूरी अब ये है कि हुक्म डोनाल्ड ट्रंप के साथ बरतानिया और अरब रियासतों का भी है। फिर हिंदुस्तान के मामलात हैं, वहाँ ये हाफिज़ सईद वगैरह को हवाला करने पर तैयार है। तो पब्लिक इंटरेस्ट, अवामी मुफाद, जैसे आपको पता है भारी भरकम बंदूक के लिए जो कंधा ढूंढा जा रहा है कि किसके कंधे पे रखें, बल्कि ये बंदूक नहीं तोप है इसके वज़न में, क्योंकि जो भी नीचे आएगा वो दबेगा ज़रूर। ये पाकिस्तान की 78 साल की तारीख़ का सबसे बड़ा फ़ैसला है। अभी तो इस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ के कंधे पर बंदूक रखने की कोशिश की, वो छोटा कद है, आपको पता है, उसने कहा नहीं भाई मेरा साथ खड़ा करें। नवाज शरीफ के कंधे पर आई, नवाज शरीफ ने कहा नहीं मेरे तो कंधों में इतनी जान नहीं है, हमें तो कम से कम 6 फुट 3 इंच का बंदा चाहिए। फिर इमरान खान का इन्होंने इंतखाब किया हुआ है इस वक्त। अलीमा खान ने वैसे तो साफ साफ कह दिया कि नवाज शरीफ की हैसियत क्या है, वो तो नून लीग के लोग उसे रेलिवेंट रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा खींच के सियासत में ले आए नवाज शरीफ का। लेकिन नवाज शरीफ से सिर्फ बातचीत का अमल शुरू करवाना है। ये वाइट हाउस में फील्ड मार्शल का जो दौरा हुआ, शहबाज शरीफ की बाद में बैरिस्टर गौर से मुलाकात हुई, फिर असद कैसर से हुई, फिर चौधरी निसार से हुई, फिर तहरीक इंसाफ की मुलाकातें आपको पता है सऊदी सफ़ीर से हुई, फिर राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, साग डार के बयानात आए कि अब सारी ज़िम्मेदारी सियासी जमातों पर डाल कर ये काम चलाना है।
یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ دیکھیں سعودی عرب میں محمد بن سلمان یہ جرت نہیں کر سکا، حالانکہ مطلق العنان بادشاہ ہیں. عرب امارات نے فیصلہ کیا، بحرین نے کیا، سوڈان مراکش نے کیا کہ وہ برادرانہ تعلقات، مراکش تو خیر باقاعدہ برادرانہ تعلقات کے لیے عوام وہاں پر امن جلوس نکال رہی. لیکن یہ سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے اس وقت صورتحال ہے کہ 15 سے 29 سال کی عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت 40% ہے آبادی کا. 67% جو ہے وہ نوجوانوں پہ جو 35 سال سے کم ہے. 67% سعودی عرب میں. الجزائر اور بارومیٹر کے انہوں نے بڑے سروے کروائے، 80% آبادی نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں وہ سخت رد عمل ان کا سعودی عرب سے. فلسطین کے معاملے پر مسلمان جذباتی ہیں، نظریاتی ہیں، حساس ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. اسی لیے اس کو مد نظر رکھا جا رہا ہے. محمد بن سلمان جیسا شخص، اور پاکستان میں تو لنگڑی لوڑی جمہوریت، ہائبرڈ نظام، مارشل آرٹ، ڈکٹیٹرشپ، جو مرضی کہہ لیں، 99% آبادی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے. صرف 1% ہوں گے لوگ، شاید وہ 1% بھی نہیں بنتے، یہ چاہتے ہیں تسلیم. اب اس صورتحال میں یہ اتنا بڑا رسک جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے ہی لیا جا سکتا ہے. اب سیاست میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، دونوں سیاسی جماعتیں آپ کو پتہ الیکشن چوری کر کے، خان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے، تحریک انصاف کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا پچھلے 3 سالوں میں، اس کی وجہ سے عوام میں ان کی مقبولیت پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. اب اگر یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سامنے آئے تو ان کی تو سیاسی موت پر پروانے پر دستخط ہے. یہ چاہتے ہیں عمران خان کو اس پورے عمل میں ساتھ رکھیں. عمران خان کو یہ آفر دے کر دیکھ لیں. اگر خان انکار کرے گا تو ہم بس اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ، عرب ریاستوں کو بتائیں گے دیکھیں جی عمران خان تو مانتے ہی نہیں. اور اگر عمران خان نے ان کی بات تسلیم کر لی تو یہ کہیں گے دیکھیں خان نے تسلیم کیا ہے تو ہم بھی ساتھ ہیں. تو سیاسی طور پر عمران خان کو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ خان کی سیاست ہے اصولوں کی. عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، مڈ ٹرم الیکشن بھی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے فیلڈ مارشل نومبر میں ریٹائر بھی ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت میں فی الفور شامل بھی کر لیا جائے، قومی حکومت بنا لی جائے جس کے بارے کہا جائے. لیکن عوام کا رد عمل کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتہ. لیکن ابھی یہ قبل از وقت باتیں. فی الحال تو دیکھیں عمران خان کو یہ آفر کر رہے ہیں کہ گرمی بڑی شدید ہے اڈیالہ جیل میں، آپ کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھیں، مری کے ریسٹ ہاؤس کی صفائی کرواتے ہیں، وہاں ٹھنڈی جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح کو زیارت بھیجا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، حالانکہ ان کو ٹی بی تھی. تو یہ مذاکرات کے نام پہ واردات آپ کو پتہ ہی ہمیشہ سے ہوتی ہے. اور خان جانتا ہے بڑی اچھی طرح، خان کو پتہ ہے پورا نظام ایک طرف، عوام ایک طرف اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی ان کے ساتھ نہیں جڑے گا. 11 محرم سے جو تحریک ہے اب اس کی کامیابی کے دیکھیں بہت بڑے ثبوت سامنے آ رہے ہیں. اس میں دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں میں نے ڈسکس کی، کس طرح وہ ایک چھوٹے سے واقعے سے، کسی ایک شخص کی تکلیف سے، ناانصافی سے شروع ہوئیں، اور پھر عوام کے اندر جو غصہ، مایوسی اور محرومی کی چنگاریاں ہیں وہ پورے نظام کو جلا گئی. بنگلہ دیش میں وہ کوٹا سسٹم تھا، سرکاری نوکریوں کی تحریک تھی. انٹرنیشنل عدالتوں سے آپ کو پتہ ہے جو وارنٹ نکل رہے تھے اس وقت، اب حسینہ شیخ کے جو اس کا شکار ہوئی. عرب سپرنگ دیکھیں، وہاں تیونس کے گریڈی والے سے. سری لنکا میں آپ دیکھیں ادویات اور کھانے کا مسئلہ شروع ہوا، تحریک اتنی بڑی ہوئی کہ راجہ پاکسے کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑا. اب ترکی میں دیکھیں ایک شاپنگ سینٹر بننا تھا، پولیس نے کارروائی کی اور چند لاکھوں لوگوں کا احتجاج کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو آج پاکستان میں جو حالات ہیں وہ بالکل عمران خان کی یہ رہائی اور عوامی تحریک کے لیے بالکل تیار ہے، کیونکہ 3 سال کا ظلم و ستم اور فسطائیت عوام نے برداشت کی. جو فرسٹریشن کا پارہ جہاں تک پہنچا، یہ ایک چنگاری ہے. پریشر کوکر تو آپ کو پتہ ہے اس میں پریشر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اس کی سیٹی اگر عام طور پہ بجتی رہے، پریشر نکلتا رہے، جیسے عوام کا ایک پریشر نکلنے کا طریقہ سیاسی جلسے جلوس احتجاج ہے، سیاسی مہم ہے. پاکستان میں وہ 3 سال سے پریشر کوکر کی سیٹی پر انہیں ہاتھ رکھا ہوا ہے، پریشر بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اب دنیا کے دیکھیں باقی ممالک میں تو کھیلوں کے میدان ہوتے ہیں، پارکس ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کے پاس بہت کچھ ادا کرنے کو، پھر ان کے روزگار ہے، نوکریاں ہیں، بزنسز ہیں، لوگ پھر سیاسی معاملات میں انوالو نہیں ہوتے. لیکن پاکستان میں آپ چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک، خواتین تک دیکھیں کہ وہ سیاست میں بالکل 100% انوالو ہو چکے ہیں. کیونکہ وجہ عوام کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، نہ تفریح ہے، نہ روزگار ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کسان، تاجر، طالب علم، مزدور، دیہڑی دار سب پریشان ہیں. بجلی، گیس کے بل، لاقانونیت، ناانصافیت، پھر حکمران طبقے کی عیاشیوں کی روزانہ کی نئی داستانیں جب یہ سنتے ہیں تو ایسی تحریک نظام کو بدلنے کے لیے کافی ہے. عام پاکستانی اب صرف لاہور میں دیکھیں ایک ریڑھی 12-15 ہزار یا 20 ہزار کی ریڑھی کھڑی کر کے اپنی مزدوری کماتا تھا. اب وہ کرین آتی ہے، ریڑھی تجاوزات کے نام پہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہی ریڑھی اسے 2 لاکھ میں واپس ملتی ہے، مریم نواز کی تصویر اس پہ لگا کے جہاں مرضی کھڑی کر دیں. اسی طرح دکانوں کے باہر آپ کو پتہ تھڑے میں وہ جو کام کرتے تھے وہ یا باہر کسی نے سائن بورڈ لگائے، وہ سارے سائن بورڈ اتروا کے اب بلیک اینڈ وائٹ سائن بورڈ لگائے جا رہے ہیں. پہلے انہیں گرفتار کر لیتے 3 دن تک کوئی ضمانت نہیں، پھر بلیک اینڈ وائٹ پینافلیکس دے کے مریم نواز کی تصویر لگا کے یہ لگائیں اور اس کے بعد ہمیں پیسے بھی دیں. اب جو گرفتار ہو ان سے پولیس الگ پیسے چھین لیتی ہے. اور ایسے میں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی یا صادق اور یوسف رضا گیلانی کو تنخواہوں کے 20 لاکھ کے اضافے جو ہیں وہ جنوری کے حساب سے مل رہے ہیں، تنخواہیں وصول ہو رہی ہیں کروڑوں میں،
اور یہاں بے روزگاری میں پاکستان کی یوتھ 12 کروڑ نوجوان ہے، 3 کروڑ نوجوان بے روزگار ہیں. جو اثاثہ بننے تھے وہ بیچارے لائبلٹی بن چکے ہیں، ذمہ داری بن چکے ہیں. دنیا کی کمپنیاں ملک چھوڑ کے جا رہی ہیں. گردشی قرضہ پاکستان کا 4.5 ارب سے اوپر چلا گیا امریکن ڈالرز میں. ایسی صورتحال میں لوگ دیکھتے ہیں کوئی رہنما سامنے آئے، انہیں نظر آتا ہے عوامی رہنما عمران خان، وہ 701 دن سے بے گناہ جیل میں. تو غصہ اور فرسٹریشن آپ خود سوچے کہاں جائے گا. ابھی 26ویں ترمیم میں جس طرح عدلیہ کو مفلوج کیا، 27ویں ترمیم لا کے یہ جس طرح فاٹا کو واپس وفاق کے اندر لانے کی کوشش کیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں مدنی بل پاس، کیونکہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی نہیں کر سکتی، تو فاٹا کے معدنیات وسائل ان کے پاس چلے جائیں اور مرکز معدنیات کا معاملہ خود حل کرے، خود امریکہ کو پیش کرے. 27ویں ترمیم لا کے صوبے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں نا، وہاں حکومت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اب یہی کام ماضی میں ہوا تو کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ یا دنیا میں جہاں معدنی وسائل نکلے، وہاں مقامی اگر لوگوں کو، عوام کو شریک نہیں کیا، وہاں حقوق روزگار نہیں ملے، علاقے کو نظر انداز کیا، تو دہشت گردی کی طرف معاملہ چلا گیا. بلوچستان سب سے بڑی مثال، دنیا کا بہترین سونا، تانبا، کوئلہ، گیس، ماربل، نایاب دھاتیں. مقامی لوگوں کی زندگی دیکھیں آپ، بے روزگاری. ریاست نے طاقت اور بندوق سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، کیا نتیجہ نکلا؟ آج 25 سال ہو گئے. چینی انجینئرز پر وہ حملے ہوتے ہیں، گیس پائپ لائن پر حملے ہوتے ہیں، سی پیک پر حملے ہوتے ہیں، سرمایہ کار بھاگ جاتے ہیں. اس سے ایک تو ساکھ پوری دنیا میں تباہ و برباد، دہشت گردی میں سب سے اوپر. پھر جو 25 سال سے آگ لگی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. تو بندوق کے زور پر تو لوٹ مار زیادہ نہیں دیر پا ہوتی. یہ بلوچستان ہے، کے پی میں آپ دیکھیں 70% لوگوں کے گھروں میں اسلحہ موجود ہے. وہاں جب لوگوں نے ناروے کی کمپنیوں کو، کینیڈا کی، امریکہ کی یا دیگر کمپنیوں کو اپنے ملک کے وسائل چوری کرتے ہوئے دیکھے وہاں سے، تو آپ خود سوچ لیں کیا ہوگا. ابھی آج 30 لوگ آج انہوں نے آپریشن کیا ہے. تو یہ ڈائلاگ سے مقامی لوگوں کو وسائل میں لانا، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا، منصوبے بنانا، یہ مقامی قیادت کا کام ہے مفاہمت کے ساتھ. ورنہ پھر مشرقی پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ یہ تو پاکستان کے 2 صوبے میں نے آپ کو بتایا نا، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. یہاں آپ یاد کریں مشرقی پاکستان میں سنہری ریشہ، گولڈن فائبر، جوٹ یا پٹسن دنیا کا سب سے پہلے نمبر پہ تھا، چاول سمیت. معیشت میں ان کا 70% پاکستان کے حصہ تھا مشرقی بس، 70% جو برآمدات تھی ہماری باہر. صوبہ تھا، اکثریت عوام کو ووٹ دیا، یہ نہیں مانتے تھے. زبردستی شیخ مجیب نہیں مانا، شیخ مجیب کی بات نہیں مانے. جس طرح خان کے ساتھ آج دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض کے کیس میں پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے لے کون رہے؟ آپ شہباز شریف دانش یونیورسٹی کے لیے، القادر یونیورسٹی نہیں، دانش ٹھیک ہے. اور سزا کسے مل رہی ہے؟ عمران خان اور اس کی بیوی کو. حالانکہ زمین جو عمران خان کو دینے کا القادر ٹرسٹ پہ الزام لگا، اور اس میں ملک ریاض جس نے 450 ارب حکومت کے دینے ہیں، اب اس سے یہ لوگ 3,500 کنال شہداء فاؤنڈیشن پر لینے کے لیے تیار ہیں. تو عوام یہ سارے معاملات دیکھ رہی ہے، آپ کے سامنے سب کچھ موجود ہے. اسی وجہ سے ابھی 25 مہینے بعد ISPR صاحب نے جب اپنا اکاؤنٹ کھولا، DGISPR نے 25 مہینے بعد، تو 2 ٹویٹس آئیں، ایک دہشت گردوں کے متعلق اور دوسری کیپٹن کرنل شیر شہید نشان حیدر، کیونکہ 5 جولائی ان کا بھی شوم شہادت منایا جاتا ہے. اب وہ جو ٹویٹ آئی ان کی، کمنٹ سیکشن انہوں نے بند کیا ہوا تھا کہ عوام اس پہ اپنی رائے نہ دے سکے. 60 لاکھ لوگ اس اکاؤنٹ کو فالو کرتے ہیں، لیکن نشان حیدر جیسے بڑے اعزاز کے کیپٹن کرنل شیر کی ٹویٹ کو 3,500 لوگوں نے اس کو لائک کیا ہو، وہ بھی شاید کہ اپنے ہی کچھ لوگ ہوں گے. اتنا خطرناک معاملہ، اور اس پہ جو بھاری تعداد میں کمیونٹی نوٹس لگے ہوئے ہیں. کیپٹن کرنل شیر کی لاش کو کارگل میں چھوڑ کر بھاگنے کے تانے دیے جا رہے ہیں کہ جنہیں تو پاکستان نے عسکری قرار دیا تھا، عسکریت پسند ہے، ہمارا ہے ہی نہیں، لاشیں قبول کرنے سے انکار کیا تھا. وہ تو ان کی بہادری کی داستانیں بین الاقوامی میڈیا پہ آئیں، پھر شناخت کا ہوئی اور پھر نشان حیدر دیا گیا. تو کمیونٹی نوٹس پڑھیں، یہ تو ایک ایسا فیچر ہے. دیکھیں جھوٹ گمراہ کن چیزوں پہ وہ لوگ لکھ دیتے ہیں اور اس کا آپ کا سارا دعویٰ جو اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے، پھر ریچ اکاؤنٹ کی علیحدہ کم ہوتی ہیں. زیادہ پوسٹیں ایسی آئیں لگاتار تو اکاؤنٹ خطرے میں پڑ جائے گا ان کا اتنا بڑا. اب 25 ماہ سے اسی لیے استعمال نہیں کیا، لیکن یہ عوام کی رائے ہے، عوام دیکھ رہی ہے جو عوام کہہ رہی ہے، اور جھوٹ ان کے پکڑے جاتے ہیں. ابھی وہ بلاول بھارت کو دیکھیں، دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مخصوص افراد جو آپ مانگ رہے ہیں وہ حوالہ کرنے پہ تیار ہیں، مسعود اظہر، واف سعید وغیرہ. مطلب اس لیول تک یہ پہنچ چکے ہیں. ابھی میں نون لیگ کی ایک خاتون کی پوسٹ دیکھی، شوکت خانم اسپتال کے ساتھ تصویر لگا کے، یہ سنگ بنیاد نواز شریف نے 1991 میں رکھا ہے. وزیر اعظم تھا، ظاہر ہے وزیر اعظم تھا، اسی نے افتتاح کرنا تھا. کوئی بھی ہوتا، شوکت عزیز بھی ہوتا، وہ کر لیتا. لیکن دیکھیں خان کا ظرف کہ نواز شریف کی تختی کو عمران خان نے نہیں بدلا، اس کا نام نہیں کاٹا. یہ خان کی اعلیٰ ظرفی ہے. اسی لیے ہمیشہ دعا کریں دشمن نسلی ملے. یہ تو شوکت خانم کے اوپر بھی کلثوم نواز کا بورڈ لگانے کے لیے تیار تھے. انہوں نے عمران خان کا نام میڈیا میں بند کیا، خان کے تمام منصوبوں پر مریم نواز کا فوٹو اور نواز شریف کا فوٹو ٹھوکا. انٹرنیشنل ڈاکومنٹری کرکٹ کی بنی، سب سے بڑا ہیرو عمران خان کا نام کاٹ دیا، اسٹیڈیم سے خان کے بورڈ ہٹا دیے.
تو یہ عمران خان کا ظرف ہے، ورنہ انہوں نے عثمان بزدار کے دور کی جو ٹوائلٹس ہیں، لیٹرینز ہیں، ان کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں۔ اتنے کم ظرف لوگ، اتنے گرے ہوئے لوگ کہ ابھی وہ 1 سال بعد اسمبلی میں مریم نواز آئیں، وہ 26 اراکین کو انہوں نے احتجاج کیا تو نائلی کی درخواست اسپیکر لے کے الیکشن کمشنر کے پاس چلا گیا 26 لوگ نائل کریں کہ انہوں نے کیسے مریم نواز کی شان میں گستاخی کی۔ توہین مریم پنجاب میں بہت بڑا جرم بنا دیا کہ عوامی عہدہ رکھنے والے ہر شخص میں تنقید ہوتی ہے، لیکن یہ چاہتے اتنا خوف پھیلا دے خاص طور پر پنجاب اسمبلی میں کہ مریم نواز کو دیکھتے ساتھ ان لوگوں کا رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ صوبائی اسمبلی میں یہ لوگ دیکھیں، وزیر اعلیٰ اسی اسمبلی میں پرویز الہی کی بازویں ٹانگیں تک توڑ چکے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ جو ابھی مریم نواز کو اور بلاول کو نوجوان سمجھتی ہے کہ یہ بڑے نوجوان ہیں، نوجوانوں کے لیڈر ہیں، حالانکہ وہ ایک نانی ہے، دوسرا بیچارہ تو خیر پتہ نہیں اس کے کیا حالات ہیں، لیکن ووٹ کہہ رہے ہیں جی انہیں ملے نہ ملے ہم انہیں آگے چلائیں گے نوجوانوں کے سامنے رکھ کے، لیکن پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ اچھا، بڑا اہم معاملہ مجھے یاد آ گیا، تحریک انصاف کے 2 اہم جنید جہانگیر اور سلمان رضا، یہ میں نے ہلکا سا ذکر کیا تھا 2 دن پہلے، یہ عرب امارات میں مارکیٹنگ کرنے والے 2 نوجوان 2023 سے شارجہ میں رہ رہے تھے۔ اظہر مشوانی نے ٹویٹ کی کہ ستمبر میں ملٹری انٹیلیجنس نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی لوگوں جو اغوا کیا ایک بندہ پاکستان میں، اس کے فون سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم تو سیاسی طور پہ فعال نہیں ہیں، ہم کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز میں شامل نہیں ہیں، ہم سے رابطہ نہ کریں۔ لیکن پھر 3 ہفتوں کے بعد بغیر کسی مقدمے اور قانونی کارروائی کے ان دونوں کو، سلمان رضا اور جنید جہانگیر کو، شارجہ اور دبئی میں گرفتار کر لیا۔ اب تحریک انصاف کے اظہر مشوانی ہیں، ان کے قریبی دوست ہیں، ظاہر پارٹی رہنما بھی بہت سارے لوگ ہیں، انہوں نے بیک ڈور بڑی کوشش کی کہ خاموشی سے معاملہ حل کروا لیں، جس طرح ہر بندہ کرتا ہے۔ 9 مہینے تک یہ لوگ خاموش رہے، پبلک میں یہ معاملہ نہیں لے کے آئے کہ ان کو رہا کروایا جائے۔ میرے پاس یہ خبر تھی لیکن میں نے نہیں کبھی بھی ظاہر کی کہ دبئی سے انہیں کہاں غائب کیا گیا، اب کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ عمر ایوب نے ماضی میں، زلفی بخاری نے، علی زیدی نے، ان سب لوگوں نے متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے میں بھی، اسلام آباد میں بھی کوشش کی، دبئی میں بھی کی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب تحریک انصاف کے رہنما جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے شیخ محمد بن زائد اور سفارت خانے سے ان لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ اس کیس کا جائزہ لیں، کیونکہ سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ یہ عرب امارات کی سرزمین جو ہے نا وہ غیر ملکی حکومت کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے فورن انٹرفیئرنس میں۔ اب دونوں خاندان کے جو بزرگ والدین ہیں، باقی لوگ ہیں، بڑے ظاہر ذہنی تکلیف میں، اور یہ شکایت انٹرنیشنل فورم پر جائے گی تو اسے عرب امارات کی ساکھ متاثر ہوگی، اور اس میں ظاہر دبئی، عرب امارات دنیا بھر کے لیے ایک محفوظ مقام سمجھا جاتا ہے۔ وہاں سے اگر لوگ ایسے اٹھائے جائیں گے، اغوا کیے جائیں، پہلے بھی ارشد شریف کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، تو اس لیے تحریک انصاف اگر یہ معاملہ لے کے چلی جاتی ہے برطانیہ میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، اور سارا معاملہ، تو اس سے دبئی کے بڑے ٹھیک ٹھاک کانسیکوینسز ہوں گے، اور برطانیہ میں تو معاملہ فوراً اٹھے گا، پٹیشن کسی نے دائر کر دینی ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے کو فی الفور حل کر کے ان لوگوں کو بازیاب کروائیں۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔